सफ़र है, ये अज़म की कहानी है। ये मेहनतों का सफ़र है, ये अज़म की कहानी है। हर एक पाकिस्तानी की अनमोल जवानी है। जब कोई फ़र्द उठेगा और कौम को देगा मान, तो कहलाएगा फ़क्रे पाकिस्तान। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए वतन, ए वतन, ए मेरे प्यारे वतन। हाँ, हमारा है तू, जान से भी प्यारा है तू। फ़क्र है हम तुम्हारे है और हमारा है तू। हाँ, हमारा है तू। ए मेरे देश, मेरी आँख का तारा है तू। हाँ, हमारा है, हमारा है, हमारा है तू। ए मेरे पाकिस्तान, तुझ पे तन मन धन सब कुर्बान। तू ही तो है मेरी जान, तू ही तो है मेरी शान। और क्यों ना हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साथियानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम फ़क्रे पाकिस्तान। वीनस एंटरटेनमेंट की इस ट्रांसमिशन के अंदर ये मेरा पहला प्रोग्राम है फ़क्रे पाकिस्तान, जो मैं डेलीगेट करूँगा हमारी पाक फ़ौज को, जिसने हिंदुस्तान पर हमला करके ये बता दिया कि हम जो है आपसे डरने वाले नहीं। ये देख लें, अगर आपने इस तरह की चीज़ें अगर आइंदा की तो ना सिर्फ हमारी फ़ौज बल्कि इसका बच्चा जो है पाकिस्तानी फ़ौज बनकर आपके सामने होगा। मार्काए हक जो है 14 अगस्त को मनाया जा रहा है और इस पाक फ़ौज के नाम मेरा ये प्रोग्राम डेलीगेट कर रहा हूँ। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़क्रे पाकिस्तान हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम उन तमाम शख्सियात को मदऊ करेंगे जिसने इनफरादी तौर पर इज्तिमाई लोगों की खिदमत की, चाहे वो अवामी मसाइल हो, चाहे माशी मसाइल हो, चाहे सियासी मसाइल हो, चाहे मईशत के हवाले से मसाइल हो। जिसने पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से अवाम की खिदमत की, वही हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनेंगे, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने सराहा है, जिन्हें हमारी अवाम ने सराहा है और जो हर लोगों के लिए हर दिल अजीज़ शख्सियत है, वो हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बनेंगी, यानी फ़क्रे पाकिस्तान की ज़ीनत बनेंगे। नाज़रीन, एक ऐसी शख्सियत जो आज के हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने, जैसा कि मैंने आगाज़ के अंदर कहा कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की जो ज़ीनत है वो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी खूबियों से नवाजा है, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अल्लाह ने बहुत इज़्ज़तों से नवाजा और ख़िदमत के कामों के अंदर अपना जो किरदार अदा करें, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुक़द्दस अवराक़ जो है वो अवराक़ जो कि कुरान मजीद और जिस तरीके से वो अवराक़ शहीद हो जाते हैं, उस हवाले से वो अवराक़ जमा करके समंदर की नज़र करते हैं। उस मुक़द्दस अवराक़ के वाइस चेयरमैन है और हाजियों की खिदमत का एक इदारा है मेमन खिदमत फ़ोम, इसके वो चेयरमैन हैं। आलमगीर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात को जारी व सारी रखे हुए और मुख्तलिफ़ हवाले से मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा, उसके भी ये वाइस चेयरमैन है। ज़ैनब ट्रस्ट एक ऐसा अदारा जो स्पेशल बच्चों के हवाले से जो तालीम दे रहा है और उसके तमाम चीज़ों को देख रहा है, उसके भी ये चेयरमैन है। और सफ़ा जो कि इस्लामाबाद के अंदर एक इदारा है जिसके अंदर जो यतीम बच्चियां हैं उनके हवाले से भी वो खिदमत के इस काम को अंजाम दे रहे, उसके भी वो चेयरमैन है। और आगोश जो है एक ऐसा इदारा जिसके अंदर मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमारे माँ बाप के हवाले से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर माँ बाप को सुबह सुबह देख कर जाना है तो मोहब्बत भरी नज़र से जाकर देखना भी उनके लिए जो है एक हज के सवाब का दर्जा रखती है। लेकिन वो नाफरमान औलाद जो है वो अपने माँ बाप को जो है ऐसे इदारों की नज़र करते हैं कि हमारे माँ बाप से हम तंग आ गए, तो उस इदारे को जो है
آغوش کے حوالے سے ان کی پرورش، ان کے کھانے پینے کا سب کا انتظام کرتے، اس کے یہ وائس چیئرمین ہیں۔ اور اوپلیٹا میمن جماعت جو ہے، میمنوں کی ایک جماعت ہے جس کے اندر یہ اپنی خدمات انجام دے رہے۔ 2007 میں بھی 10 میں بھی یہ اس کی جماعت کے صدر بنے، اور آج بھی جو ہے وہ صدر کی حیثیت سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، اور جس طرح انہوں نے عوام کی خدمت کی، خاص طور پہ میمن خدمت فورم کی یعنی حاجیوں کی خدمت کے اعزاز میں انہیں 2 مرتبہ تمغہ امتیاز سے نوازا، جو ہمارے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہماری مان، ہمیں ان پر مان ہے، اور یہ ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ میں دعوت دوں گا جناب حاجی مسعود پارک صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس نشست پر تشریف فرما ہو، تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ حاجی مسعود پارک سماجی فلاحی اور تعلیمی امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے حاجی مسعود پارک صاحب، جو کہ فخر پاکستان کی اس پروگرام کی زینت بنے، جنہیں 2 مرتبہ تمغہ امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا، آپ نے ان کی خدمات کے جو کام ہے انہیں آپ نے اس ویڈیو کی صورت میں دیکھا، اور جس طریقے سے انہوں نے جو خدمات انجام دی، اور ہم نے اس کو مختصر کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو کچھ 2-3 منٹ میں سمونے کی کوشش کی ہے، اور کچھ باتیں جو ہے ہم ان سے لائیو کریں گے تاکہ وہ تمام کام جو انہوں نے انجام دیے وہ آپ کے سامنے نظر آئے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اب ہم آتے ان سے گفتگو کی طرف۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام فخر پاکستان۔ ناظرین، یہ پروگرام جس طریقے سے میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور اسے ہم پاکستان فوج کے نام ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں، جس نے اپنی انتھک محنت سے اور اپنے جذبے سے اور اپنی ہمت سے وہ ہندوستان کو بتا دیا کہ ہم جو ہے اگر اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی بھی ایسی چیز کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج نہیں بلکہ عوام جو ہے اس کی 25 کروڑ وہ خود فوج بن سکتی ہے، اور 14 اگست قریب سے قریب تر ہے، مارکہ حق
منایا جا رہا ہے، اور اسی دوران جو ہے ہم اس پاکستان کی خوشی کے حوالے سے ان معزز شخصیات کو اپنے اس پروگرام کی زینت بنا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور حکومت پاکستان نے انہیں سراہا، عوام نے سراہا، اور یہ ہر دل عزیز بنے عوام کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے۔ تو میرے ساتھ جس طریقے سے آپ نے ہماری ڈاکومنٹری بھی دیکھی حاجی مسعود پارک صاحب کی، تو آج اب ان سے سوال جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے وہ روحانی باتیں بھی سنتے ہیں اور وہ عوامی باتیں بھی سنتے ہیں، اور ان کے بزنس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے بچپن، جوانی، سب اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ حاجی مسعود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حاجی ورحمۃ صاحب اللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس بات سے آغاز کروں کہ آپ کے بچپن کے دن کیسے تھے، اور آپ وہ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا تھوڑے سے بالکل خاموش مزاج تھے یا بہت تیز تھے؟ بچپن تو بچپن ہوتا ہے، بچپن میں نہ شرارتی بہت زیادہ تھا نہ بہت زیادہ خاموش تھا، نارمل بچے جس طرح ہوتے ہیں الحمدللہ اس طرح زندگی گزاری۔ تو اس بچپن کے اندر آپ نے کھیل کود کا بھی اس کے اندر کھیلا ہوگا، تو کون سا کھیل جو ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا؟ ہم کرکٹ کھیلتے تھے بچپن میں، سارے دوست، تو کرکٹ ہی ایک ہی کھیل تھا جو کھیلتے تھے کرکٹ۔ اچھا، دوستوں کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ سارے دوست، تو اس وقت جو ہے موجودہ صورتحال جو اب ماشاءاللہ آپ اس اسٹیج تک آ گئے ہیں، تو ان دوستوں کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ کون سے ایسے دوست ہیں جو آپ کے ہر دل عزیز ہے، جسے آپ بڑے لائک کرتے ہیں، آپ کے فیوریٹ ہے، جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ دوست جو ہے میرا بالکل کلوز ہونا ہے؟ ہمارے دوست تھے فاروق عبداللہ صاحب ماشاء اللہ، اور باقی دوست تو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہم 4-5 لڑکوں کی ٹیم تھی جس میں سے تک باقی لوگ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ فاروق عبداللہ صاحب یہاں ہیں، اللہ اسے صحت دے، باقی تو سب چلے گئے ہیں۔ اچھا، ایک ہم آپ کی ڈاکومنٹری میں دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ آپ نے ایک اپنے بہت اچھے دوست کا ذکر کیا تھا، یحییٰ پولانی صاحب کا، تو وہ بھی ابھی دوستوں میں سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، یحییٰ پولانی صاحب بھی بھائیوں کی طرح ہیں، دوست نہیں ہیں، جس طرح بھائی ہوتے ہیں اس طرح ہے، اس طرح اختر یونس عرفہ صاحب ہے، اے کے میمن صاحب ہے، تو یہ دوست نہیں ہے، ایک طریقے سے بھائی ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے آپ کی شادی کے حوالے سے گفتگو کروں تو شادی کیا آپ کی پسند کی شادی ہوئی تھی یا کس طرح شادی ہوئی؟ نہیں، اس وقت نہ شادی پسند کی ہوتی تھی، ایز اٹ از ویئر اٹ از کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ تو وہ جو پسند ہے آپ کی، وہ پسند پہ آپ خوش ہیں اپنے والدین کی جو پسند آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، ثم الحمدللہ۔ اگر اس دور کی میں بات کروں تو کیا اس دور کے اندر اگر شادی کی اگر آپ کو چوائس ملتی ہے تو آپ کیا ابھی بھی والدہ کی چوائس پہ جاتے ہیں یا اپنی چوائس پہ بھائی جاتے انہی کی چوائس پہ جانا چاہیے، ان کا تجربہ ہے۔ آج کے دور میں تو ہمیں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے بچوں کو، تو والدین کی چوائس سامنے رکھنی چاہیے، اپنی چوائس بھی والدین کے سامنے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کی وائف کو آپ کتنا چاہتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں؟ الحمدللہ 47 ایئرس ہو گئے ہیں شادی کو، اس سے زیادہ کیا بتاؤں۔ اچھا، آپ کو اگر یہ موقع ملے کہ آپ دوسری شادی کریں تو کیا آپ کی وائف اس کی اجازت دے گی یا آپ کا شوق ہے کہ آپ بھی کرنا وہ چاہیں؟ اجازت دے تب بھی میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا؟ آج کے دور آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح اس کا حدیث شریف میں ہے کہ 2 بیویاں 3 بیویاں یا 4 بیویاں رکھو، لیکن اس کے بعد ان کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ گنہگار ہوں گے اگر کہ ایک کے لیے یہ بہت کہ سارے لوگ تو آج کل 2 شادیاں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل اس کو ایک ساتھ لے کے چل رہے، تو ایسا پاسبل ہے اس دور میں؟ اس دور میں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ ایک نہیں 2-3 دوست ہیں، انہوں نے کی ہوئی ہے اور چل رہے ہیں۔ اچھا صاحب، یہ آپ کی فیملی کتنے لوگوں پر مشتمل ہے؟ آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں اور سب شادی شدہ ہیں۔ اچھا، تو آپ کی بیٹی بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ہماری زینب اسکول وہ میری بیٹی ہی سنبھال رہی ہے، جس میں اسپیشل بچے ہیں 150 سے زیادہ، تو وہی سارا مینیج کرتی ہے۔ اچھا، تو آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اچھا حسب، یہ کاروبار جو ہے جس طرح آپ نے گفتگو کی، تو آپ کا کاروبار اسٹارٹ سے کیا کاروبار تھا اور ابھی اس وقت کیا کاروبار ہے؟ پہلے پولٹری فیڈ کا تھا، پولٹری فارم تھا، اب کنسٹرکشن میں آ گئے ہیں تو بلڈنگیں بناتے ہیں۔
اچھا، تو آپ کی پسندیدہ کون سی ڈش ہے جسے آپ بڑا لائک کرتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے؟ الحمدللہ ویسے تو میں سب ڈش پسند سے کھاتا ہوں، کسی ڈش کو ناپسند نہیں کرتا، لیکن میری پسندیدہ ڈش ہے سرید۔ یہ کون سی ڈش ہے؟ سرید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، جس کے اندر روٹی اور بوٹی مکس کر کے بنائی جاتی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اب جس طرح ہماری ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اور پولٹری فارم کا کاروبار تھا، اور پھر اس کے بعد والد صاحب کا وہ کاروبار تھا، پھر کنسٹرکشن کا کام جو ہے ہمیں اس حوالے سے ملا، تو ابھی کنسٹرکشن کا کام کے کیا پوزیشن ہے اس وقت، حالات کیا دکھا رہے ہیں؟ اس وقت تو حالات اچھے نہیں ہیں اس کے، کیونکہ جس طرح کے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور لوگوں کا جو حالات ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ نئی چیز، اور پہلے وہ فلیٹ جو 40-50 لاکھ میں آتا تھا آج وہ 3 کروڑ سے اوپر کا ہے، تو لوگوں کی بائنگ کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہے جو کاروباری حوالے سے، یا بہت ہی سٹینڈ ہو گیا، یہ سب جام ہو دیکھیے گیا؟ سہولت تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں سب ایک طریقے کے ہیں، یہ پورا خطہ ہی ایک طریقے کا ہے، کہ آپ کہیں کہ ساری سہولتیں مل جائیں جو یورپ والی ہے تو وہ نہیں ملے گی، وہ اس لیے بھی نہیں ملے گی کہ ہم اپنا ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے، ہم بھی تو وہ کرتے ہیں نا۔ اچھا، سیاست کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو اس وقت آپ کا فیوریٹ کون ہے سیاستدانوں کے اندر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اچھا اجی صاحب، ایک اور چیز جو مجھے بڑی آپ کے گھر میں، پھر میں آپ کے جو ادارے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہ کیسے کیا کام کر رہے ہیں، پہلے اسی اداروں کی طرف آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو روحانی منظر میں نے آپ کے گھر میں دیکھا پھر اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ جو ادارے چلا رہے ہیں جس کے اندر یہ زینب ٹرسٹ، پہلے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے؟ یہ اسپیشل بچوں کا ادارہ ہے، تقریباً 150 سے زیادہ بچے ہیں، 2 شفٹیں چلتی ہیں، میری بیٹی اس کو چلا رہی ہے، اور الحمدللہ 2 بار ہم نے انٹرنیشنل گولڈ میڈل حاصل کیا اس ادارے نے، اور ورلڈ کپ کے اندر، اچھا ماشاءاللہ، ورلڈ کپ کے ورلڈ اندر کپ کا، یہ آپ ہی کے زینب کے بچے تھے؟ زینب کے بچے تھے دونوں، کیا بات ہے! ایک بچی تھی ایک لڑکا تھا، جو بچی تھی وہ اپنی میمن تھی اور باٹوے والی۔ اصل اس تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے کہ میرے ناظرین اسکرین سے آؤٹ نہ ہو، کیونکہ حاجی صاحب جو گفتگو کر رہے ہو، حاجی صاحب جو چیز بتانا چاہ رہے ہیں حاجی مسعود فارق صاحب، وہ ہم بھی سننا چاہیں گے اور تسلسل کے ساتھ سننا چاہیں گے۔ مجھے اشارہ یہاں بریک کا ہو رہا ہے، ناظرین جان لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ مطلب پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر گفتگو زینب کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو آپ کے بتا رہے تھے کہ وہ اسپیشل بچے جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے کھیلا بھی اور کپ بھی جیتا، یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اچھا اس حوالے سے کہ یہ بچے جو ہے یہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی پیسے وغیرہ یا فیس کے حوالے سے کیا ہے؟ زینب اسکول ٹوٹلی فری ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایسے بچے جو مستحق ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی فری ہے، اور ان کی ساری چیزیں، یعنی رمضان میں، عید پہ جو بھی تحفے تحائف یا عطیات دیا جاتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو آپ ہی دیکھ رہے ہیں، آپ اکیلے یا کوئی ساتھی اس کے ساتھ جوائن کیے؟ یہ پوری ٹیم ہے ہماری، جس میں میمن خدمت فورم کے جو بھی ٹرسٹی ہیں، اچھا، حاجی حنیف صاحب ہیں، یوسف صاحب ہیں، ہارون صاحب ہیں، فاروق صاحب ہیں، یحییٰ پولانی صاحب ہیں، اختر یونس ہڑفا صاحب ہیں، تو یہ گروپ ہے پورا۔ اچھا اس کے اندر کیا تعلیم کا دورانیہ کیا ہوتا ہے، کتنے بجے سے کیا، اور یہ بچے جو ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے وہ ایڈمیشن دیے جاتے ہیں، یا کیسے آتے ہیں؟ یا ایڈمیشن کی تو یہ پوزیشن ہے کہ اتنے ابھی ہمارے پاس جو گنجائش ہے اس کے مطابق بچے ہیں، اچھا، ورنہ ہم چاہیں تو 1000 بچے بھی آ سکتے ہیں،
کیونکہ یہ تعلیم بہت مہنگی ہے. آپ کراچی میں کہیں سے بھی پتہ کر لیں کہ اسپیشل بچوں کی تعلیم بہت ماہانہ 15-20 ہزار روپے سے نیچے والی اسکول نہیں ہے. جو نارمل اسکول ہے وہ بھی 8-10 ہزار روپے لے گی. تو ہمارے یہاں ٹوٹلی فری ہے. تو اچھا ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں تو اچھا اس حوالے سے کہ صرف تعلیم تک ہی اس کو محدود کیا ہوا ہے یا کوئی ان کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں یا ان کو کس طریقے سے ان دیکھتے کے ہیں؟ ہر سال سالانہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور جس طرح نارمل بچوں کے رزلٹ آتے ہیں ان کے رزلٹ بھی ہم دیتے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے اسکولوں میں وہ دیکھتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کی کہ سالانہ پروگرام ہوتا ہے فرسٹ نمبر آیا سیکنڈ آیا. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ اسی طرح کا اچھا چلا. حسن ایک اور گفتگو ہماری اسی باتوں کے درمیان ہوئی تھی کہ اسلام آباد میں بھی آپ کوئی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ کس طریقے سے؟ وہ الصفا ہے جس کے اندر سارے یتیم بچے ہیں اور بچیاں ہیں. اچھا تقریباً 110 بچے ہیں اور 46 بچیاں ہیں. دونوں ادارے الگ الگ ہیں کافی فاصلے پہ. تو وہ تو رہائش پذیر ہیں اور اس کو اس طرح مینیج کیا جاتا ہے کہ وہ مطلب مدرسہ یا وہ نہیں ہے. میرے پاس ہاسٹل ہے. ہم نارمل اسکول جو بھی وہاں بہتر ہے وہاں ہم داخل کرواتے ہیں. صبح وہ اٹھتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ناشتہ تیار ملتا ہے. ناشتہ کرتے ہیں کپڑے تیار ملتے ہیں وہ پہن کے اسکول جاتے ہیں. اچھا اس کے اندر آپ کچھ بتا رہے تھے ہمیں کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی جو کیفیت ہے جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو یا کوئی ایسا ماحول بناؤ ان دنوں کے درمیان کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہے؟ بھائی میں تو آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا اور دعوت بھی دوں گا کہ میں اگر کہوں گا تو وہ کیفیت آپ کو پتہ نہیں چلے گی جب تک آپ خود وہاں نہ جائیں اور ان بچوں کے ساتھ 2 4 6 8 گھنٹے گزاریں تو پھر آپ اس کو کیفیت کہہ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. کیونکہ وہ بیان نہیں ہو سکتی. وہ اچھا اس کے علاوہ آپ ایک ادارہ دیکھ رہے ہیں میں اپنے انٹرو میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ لوگ جو اگر ہم دیکھیں کہ ماں باپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ماں باپ کو دیکھ کر ان کی شفقت بھری نگاہ کو اگر ان کی پڑ جاتی ہے تو وہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور وہ حج کا ثواب سے محروم لوگ وہ نافرمان اولاد جو ہے اپنے ماں باپوں کو اور اپنے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ چھوڑ دیتے ہیں جس کی دیکھ بھال آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جن کے کھانے پینے سونے سب کا انتظام بھی آپ کر رہے ہیں. تو وہ جو آگوش کا آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے اور وہ نافرمان اولاد وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں تنگ کرتے وہ ادھر چھوڑ کے چلے جاتے تو وہ کیا آپ اس میں کیا کیا لوگ ہو رہے ہیں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سارا لیڈیز کے لیے ہے جینٹس نہیں ہے اس میں کوئی بھی. اور وہ ادارہ ایسا ہے کہ جہاں اس کی بھی آپ وزٹ کریں دیکھیں اور ہر ماں کی وہاں ایک کہانی ہے کہ کل وہ کیا تھی آج کیا تھا. مطلب اس ایک ایک کہانی پہ آپ کو ایک نئی کہانی ملے گی اس ادارے میں اور اس نے کس طرح زندگی گزاری اور آج بیچاری کہاں آ گئی چھوڑ گئے. کسی کا تو یہ ہوا کہ اولاد نہیں تھی میاں مر گیا تو گھر والوں نے نکال دیا سسرال لوگوں نے. اسی طرح ایک عورت ہے جو اس وقت کراچی کے ایک پوش علاقے میں اس کا بنگلہ ہے وہ علاقہ میں نہیں بتاتا اور وہ کم سے کم 50-60 کروڑ روپے کا ہوگا. لیکن اس کے میاں اولاد تھی نہیں تو میاں کے مرنے کے بعد جیٹ نے اس کو گھر سے نکال دیا اور آج ہمارے ادارے میں وہ پہنچی ہوئی ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ اس لیڈی کا بھی اس اماں کا بھی آپ انٹرویو کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ان بے غیرتوں کو جنہوں نے نکالا ہے اسے بھی کم سے کم احساس ہو. ایسا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جس طرح کا ہم نے اپنا پروگرام کو ڈیزائن کیا انٹرو میں بھی میں نے بتایا کہ فخر پاکستان کے نام سے یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں خاص طور پہ اس آگوش کے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنی اس فخر پاکستان کے پروگرام میں شامل کریں گے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ایک حاجیوں کا ادارہ بنایا ہے جو ایئرپورٹ کے اوپر جتنے بھی حج پہ لوگ جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے ایک میمن خدمت فورم کے نام سے ایک ادارہ ڈیزائن کیا. وہ کیا ہے وہ کیا کس طریقے سے حاجی کو خدمت کر رہا ہے؟
یہ ادارہ آج سے 22-23 سال پہلے مرحوم شہید عبدالرزاق ٹیسٹی صاحب اور میں نے مل کے بنایا تھا، اور یہ ادارہ اور یہ اس وقت میمن خدمت فورم کی وہ مدر باڈی ہے جو یہ سارے ادارے چلا رہی ہیں. اسی کے ٹرسٹی زینب میں بھی ہے، آگوش میں بھی ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے میمن خدمت فورم جو مختلف کام کرتا ہے مختلف ناموں سے. آگوش میں بھی اس کا نام ہو کہ یحییٰ پولانی آگوش میں بھی ہے، زینب میں بھی ہے، اختر یونس الصفا میں بھی ہے. تو اس طرح ایسا میرا سوال میں دوبارہ سے ریپیٹ کر، حاجیوں کی کس طرح آپ لوگ خدمت کرتے ہیں؟ وہ ایئرپورٹ کے اوپر کیا ایئرپورٹ پہ 22 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا رزاق ٹیسٹی شہید نے اور میں نے کہ کوئی واش روم نہیں تھا جو ایئرپورٹ چھوڑنے آتے تھے. تو اس کے لیے ایک لیڈی کے لیے 3-4 لیڈیز نے اپنے دوپٹے اوڑھے اور ایک وہ کونے میں بیٹھ گئی. اس کے بعد میں نے ایک لیٹر لکھا سول ایویشن کو کہ آپ کروڑوں روپے فیس وصول کر رہے ہیں اور اتنا ادارہ. تو انہوں نے مجھے بلایا، ڈی جی تھی علی الدین صاحب وہ انہوں نے، اور بریگیڈیئر طارق ایئرپورٹ مینیجر تھے. انہوں نے بولا ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ بنا دو گے؟ میں نے کہا بنا دیں گے. تو ہم نے وہاں لیڈیز باتھ روم اور جینٹس یا اولڈ ایئرپورٹ پہ، اب اولڈ ایئرپورٹ ختم ہو گیا ہے، وہاں بنائے. پھر اس کے علاوہ رہائش کے لیے جگہ بنائی، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ. تو جو اندرونی کراچی کا بندہ تو آپ جا رہے ہو تو آپ کے گھر والوں نے ایئرپورٹ پہ چھوڑا اور وہ چلے گئے، آپ بھی اندر چلے گئے. جو سندھ سے لوگ آتے ہیں یا بلوچستان سے آتے ہیں وہاں ان کا مسئلہ ہے، وہ ایک آدمی جاتا ہے اور پوری بس اس کو چھوڑنے آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہاں ہم نے رہائش وغیرہ لیڈیز کی الگ، جینٹس کی الگ. اور ہمارے برادری کے وہ لوگ جنہوں نے 5-5, 7-7, 8-8 حجیں کی ہیں وہ وہاں ٹائم دیتے ہیں ان حاجیوں کو سمجھانے کے لیے اچھا کہ آپ حج پہ جا رہے ہو تو یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. اچھا، اب یہ جو ایئرپورٹ ہے، نیا ایئرپورٹ بقول آپ کے کہ پرانا ختم ہو گیا، وہاں بھی اسی طرح کی خدمت؟ ہم اس طرح کی خدمت نہیں ہو سکتی. ہم کیمپ لگاتے تھے. اس سال سیکورٹی کی وجہ سے ایئرپورٹ پہ جو واقعہ ہوا تھا اس وجہ سے روک دیا تھا. لیکن ایئرپورٹ کے اندر، ٹرمینل کے اندر جہاں حاجی پہنچتا ہے وہاں ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے جس کے اندر تقریباً 27 چیزیں ہیں جو فی سبیل اللہ ان کو دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ 27 چیزوں کے اندر کیا ایسی چیزیں جو 1 2 4 جو حاجیوں کی مدد کے لیے؟ احرام، اگر ایک آدمی احرام بھول کے آ گیا، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بولتے ہو میں ایئرپورٹ جا کے بدلوں گا، ابھی تو 4 گھنٹے، آپ نے بیگ میں ڈالا، ایئرپورٹ پہنچے، اس لگیج میں آپ نے سامان دے دیا، آپ کا سامان چلا گیا، اب آپ احرام کے لیے پریشان ہو. چیزیں غور کر کے کی ہوئی آپ نے، ماشاءاللہ. جی. اسی طرح چپل ہے، بیلٹ ہے، 100 دانے کی تسبیح ہے، 7 دانے کی تسبیح ہے. پھر سفری جانماز ہیں وہ دیتے ہیں، وہ ان کو مزدلفے میں بھی کام آتی ہے کہ رات کو وہ بچھا کے اس کے اوپر سو جائیں اور نماز جب پڑھنی ہو نماز پڑھ لیں. ایک عالمگیر انٹرنیشنل ٹرسٹ جس کا نام نہ صرف کراچی پاکستان میں بڑی خدمات کے سوشل حوالے سے، سماجی حوالے سے خدمت کے کام کر رہا، اس کے آپ وائس چیئرمین ہیں. یہ عالمگیر کے بارے میں بتائیے، اس میں کیا پارٹ پلے ہو رہا ہے؟ عالمگیر ہر وہ کام کرتا ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو سکے، اور یہ آج سے نہیں کر رہا، 3 دہائیوں سے کر رہا ہے. 3 دہائیوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ بولو کہ وہ نہیں کر رہا. تو میں بتاؤں گا تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا کہ کیا کیا کر، لیکن صرف آپ یہ پوچھو کہ کیا کام نہیں کر رہا. اچھا. تو وہ کوئی جیز بھی دیتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. وہ شادیوں کا کھانا بھی دیتا ہے، اور روز 1000 پیشنٹ کو وہ دیکھتا بھی ہے اور فری دوائیاں بھی دیتا ہے. گفتگو کی کہ شادیوں کا کھانا بھی دیتا ہے، جہیز بھی دیتا ہے، تو اس کے کیا یعنی طریقہ کار ہے کہ ہر شخص کے لیے یا کوئی خاص کے لیے یا کوئی ایک لمٹ بنائی ہوئی ہے؟ ہر ایک کے لیے ہے. اچھا. آپ اپلیکیشن دیں. اس کے بعد اس میں فراڈ بہت ہوتا ہے آج کل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کی انکوائری تھوڑی ہوتی ہے سخت قسم کی. ٹھیک ہے. کہ اس کے دائیں بائیں والوں کو پوچھا جاتا ہے بھائی اس گھر میں شادی بھی ہے یا نہیں. صحیح ہے. تو اس طریقے سے اچھا، ایک اور بات کر کے پھر ہم آپ کی روحانیت کی بات کی طرف بھی آتے ہیں. اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن جس کے آپ صدر ہیں، اور 2010 کے اندر غالباً آپ پہلے صدر بنے تھے اور اب دوبارہ آپ اس کے صدر بنے، تو آپ اپنے اس دور میں آپ نے کیا کیا چیزیں کی اور کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے؟ الحمدللہ ویسے تو دن رات میں اور ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے، اور
اللہ کا کرم اور فضل بولوں گا کہ اتنی اچھی ٹیم مجھے ملی ہے. ہمارے سیکرٹری جنرل حاجی سلیم پارک صاحب, ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ اختر یونس ہڑفا صاحب, یعقوب پوچی صاحب, اس طرح کی ٹیم مجھے ملی ہوئی ہے, اور سب مل کے جو کام کرتے ہیں یہ کامیابی اسی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ ہم الیکٹرک اور گیس میں 50% بل جماعت دیتی ہے ماشاء اللہ. اس وقت جو حالات اس چل وقت رہے جو ہیں حالت, الیکٹرک اور کے اس بل اور کو یہ, تقریباً 2 سال ہونے کو آ گئے. اوہ ویری گڈ. اچھا یہ بل چاہے کتنا بھی ہو, 10,000 نہیں, 20,000؟ اب 15,000 روپے تک کی لمٹ ہے اچھا کہ 15,000 تک کا بل آپ کا آئے گا تو آپ لے کے آئیے, 7,500 ہم سے لے لیں, 7,500. اور اگر جس کا 25-30 ہزار روپے کا بل آئے گا نہیں تو جس کا 30-40-50,000 روپے کا بل ہے وہ تو عیاسی کر رہا ہے نا, اچھا ٹھیک. یعنی مطلب آپ نے وہ ضرورت کے مطابق نہیں کر رہا. ہاں صحیح بات ہے. جو 50,000 روپے جس کا بل آ رہا ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک نارمل گھر کا آنا چاہیے. اچھا اور کیا پلان ہے؟ کیونکہ میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی آفس اور کوئی جماعت کا آفس بھی بنا رہے ہیں. الحمدللہ بالکل آپ کے سامنے سندھی مسلم میں بنا لیا ہے. اچھا ابھی رینوویشن ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے مہینے اس کی اوپننگ بھی کریں گے, آپ کو بلائیں گے بھی انشاءاللہ. تو الحمدللہ ایک ادارے کی ایک بن گیا ہے بلڈنگ, اور یہ تقریباً 600 گز کا بنگلہ ہے, گراؤنڈ +2. اچھا ماشاءاللہ. یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد اس کا آغاز ہوگا. اب میں آتا ہوں اس گفتگو کی طرف جس پر ہمیں بھی فخر ہے, ہمارے پاکستان کو بھی فخر ہے, اور جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حکومت پاکستان کے توسط سے آپ کو دی, اس پہ بھی آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان نے آپ کو 2 مرتبہ یعنی تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. یہ کس خدمت کے اگینسٹ کے اندر, اور کیا خوشی محسوس کی آپ نے, اور کیا چیز دیکھی آپ نے؟ الحمدللہ مجھے 2 بار ملا. 2010 میں مجھے ملا تھا حجاج کرام کی خدمات پہ, جو میمن خدمت فورم کے تحت کراچی ایئرپورٹ, کوئٹہ ایئرپورٹ اور سکر ایئرپورٹ پہ ہو رہی تھی. ابھی تو اور ایئرپورٹ والے بھی ہمیں کہہ رہے تھے, اسلام آباد والے بھی, کہ آپ یہاں بھی کرو, لیکن وہاں پہنچنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے, اتنے سارے اپنے ذوق اور شوق کی وجہ سے وہ آتے ہیں, اور پوری رات بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. میمن خدمت فورم میں عبدالعزیز سیوانی مرحوم, عبدالکریم مارفانی صاحب, ابو بکر پٹیل صاحب, وہ پرانے لوگ ہیں کہ جو روز لگے ہوئے تھے. اور مارفانی صاحب اور سیوانی صاحب تو وہ تھے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ایئرپورٹ پہ 3 مہینے ہوتا تھا. ماشاءاللہ. وہ مطلب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر کیا ہے. وہ حجاج کی اچھا خدمت. کیا کیفیت تھی ایسا؟ میں اس طرف ایک مرتبہ پھر آپ کو دوبارہ اس بات کی طرف لاتا ہوں کہ جب آپ کو جو ہے جس طریقے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اور ہم بھی سننا چاہیں گے, میرے ناظرین بھی سننا چاہیں گے, اور پھر وہ تسلسل کے ساتھ سننا چاہیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ایک مرتبہ پھر فخر پاکستان کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ایسا آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا, تو آپ نے اوپلیٹا کے حوالے سے بھی گفتگو کر لی, تمغہ امتیاز کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. جس وقت آپ کو تمغہ امتیاز کے لیے پکارا گیا, کہا گیا, بتایا گیا, تو کیا کیفیت تھی, اور آپ کے گھر والوں کی کیا کیفیت تھی, اور کیا لوگوں کی, دوستوں کی کیفیت تھی, اور کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس کا فضل ہے کہ یہ ایوارڈ دیا. 2010 میں پہلی بار ملا تھا, اور ابھی لاسٹ ایئر مجھے 2nd ٹائم ملا.
اچھا اچھا یہ جو ایوارڈ ملا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ ایوارڈ بھی آپ لے کر آتے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اب بھول گئے، یا لے کر آئیں تو اچھی بات ہے. نہیں، میں نے نکال کے رکھا، ابھی نکلتے ہوئے لیٹ ہو گیا تھا، بھول گیا. اچھا چلے، وہ ایوارڈ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو ملا ہے، آپ نے ہمیں وہ سرٹیفکیٹ بھی دکھائے، سب چیزیں بتائی. یہ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ نے عوام کے حوالے سے جو خدمت کی. اچھا ایسا ایک اور چیز بتائیے کہ جس طریقے سے یہ تمغہ امتیاز ملا، اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے اتنے سارے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے چنتا ہے لوگوں کو. اربوں لوگ ہیں. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ چند لوگوں کو چنتا ہے جن سے اللہ پاک خدمت کے کام لینا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ یہ رب العزت کا کرم ہے، انسان کے بس نہیں ہے کہ کوئی کام کر سکے، یہ اللہ رب العزت ہی کرواتے ہیں. اور یہ آپ کی تربیت ایسی کہ جو آپ کی بیٹی بھی ماشاءاللہ زینب کے حوالے سے، زینب ٹرسٹ کے حوالے سے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. آپ کی وائف بھی سنا ہے کہ وہ بھی اس میں سیاست میری وائف سب سے پہلے زینب میں سنبھالتا تھا، پھر میرے پاس تقریباً 32 اسٹاف ہے، جس کے اندر 31 بچیاں تھیں، لیڈیز تھی. تو اب ان کو آپ ڈانٹ بھی نہیں سکتے، غلطی بھی کرے تو بول نہیں سکتے کہ بچی کو کیا ڈانٹو گے. پھر میری وائف سنبھال رہی تھی، اس کے بعد اس نے اتنے سال چلایا، اب میری بچی نے سنبھالا ہے اور وہ چلا رہی ہے، اور ہم سے بہتر چلا رہی ہے الحمدللہ. تو آپ کا وہاں جانا آنا ہوتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے؟ اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا ویک میں ایک بار. اچھا. اس کے بعد جب سے بیٹی نے سنبھال لیا ہے تو اب تو یہ کوئی پروگرام ہو یا ویسے ہی گیا تو گیا، باقی وہی سنبھالتی ہے اور سارا مینیج ہو چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اس بات کی طرف، کیونکہ جب ہمارا اتفاق آپ گھر پہ آنے کا ہوا تو وہ روحانی منظر جو ہم نے دیکھے، وہ نو ڈاؤٹ کہ شاید ہی پاکستان کے اندر میں نے کوئی ایسا گھر دیکھا ہو جس کے اندر وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہیں. آپ اپنے منہ سے خود بتائیے گا کہ وہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے جو غلاف ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جو ہم نے ویڈیوز کے اندر بھی دکھائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو ان کی روضہ مبارک کے اوپر جو غلاف چڑھتا تھا وہ غلاف بھی ہم نے دیکھا. اور بالخصوص خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ ایک ریڈ کلر کا غلاف ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے اندر جو روحانیت کا منظر تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے گھر میں دیکھی. تو آپ خود بتائیے گا، ورنہ میں بتاؤں گا تو مجھے خود میرے یہ جو رونگٹے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ جو آپ سے بات کی. اور جب آپ گھر کے اندر بھی دیکھ رہے تھے تو وہ آنکھیں جو ہے، ایک تو روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے، ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہوئے، اور پھر خانہ کعبہ کا وہ منظر دیکھتے ہوئے وہ سارے لمحات تھے. اور وہ منظر جو ہے آپ کے گھر میں آئے تو وہ ساری کیفیت ایک مرتبہ پھر روشن سی ہو گئی. اور پھر آپ کے جو تعلقات تھے، میں پھر ایک ہی بات میں وہ ساری چیزیں آپ کا جواب لینا چاہوں گا کہ آپ کے جو تعلقات تھے، جو خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ جن کے پاس ہوتی تھی، اس کا بھی ذرا ذکر کیجیے گا. بھائی میرے پاس تو اتنا سا غلاف کعبہ تھا. ہمارے ایک دوست تھے پاکستانی چیف انجینئر حاجی عبد المنان صاحب، جو مکہ میں حرم، ان کی ڈیوٹی حرم میں تھی. میں جب بھی مکہ جاتا تھا تو وہ میری دعوت کرتے تھے، اور جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو یہ غلاف کعبہ ان کے گھروں پہ لگا ہوئے تھے. تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں لگاتے ہو؟ وہ سمجھتے نہیں تھے. میں چاہتا تھا کہ وہ بولے کہ آپ لے لو، وہ بولتے نہیں تھے. میں نے بولا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ بولا صبح 8 بجے حرم میں. میں نے کہا ختم کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہا 3 بجے. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ بولا یہاں آتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، اور پھر حرم پہنچ جاتا ہوں. پھر وہ ڈیوٹی کے طور پہ نہیں، عبادت کے طور پہ. تو میں نے کہا وہاں سے کب نکلتے ہیں؟ تو بولا عیسیٰ پڑھ کے. میں نے کہا سارا دن تو آپ وہاں ہوتے ہو، پھر یہ گھر میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ بولتے نہیں تھے. 2 بار 3 بار، چوتھی بار پھر مجھے کہنا پڑا ان کو، بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں. بولا کیوں کیا؟ میں نے کہا یہ مجھے دے دو، یہ آپ کے کام کا نہیں ہے یہاں، آپ تو سارا دن بیٹھے ہی وہاں. پھر انہوں نے مجھے دیا اور میں لے کے آیا. جب میرے گھر پہ صرف اتنا سا تھا، میں نے بیوی کو بولا کہ وہ 1 فٹ کا تھا، اچھا کہ یہ سنبھال کے رکھو، اتنا بڑا ملا ہے. تو میرے آنے پہ میری بیوی سارا کاٹ کر سب کو بانٹ چکی تھی، رشتہ داروں کو، سب کو. میں نے کہا یہ کیا؟ غلاف کا ٹکڑا تو جتنا بڑا ہے نا
پیس اتنی ویلیو زیادہ ہے. تو اس لیے ایک بات کی تھی جو آج میں مان رہا ہوں کہ جو بانٹتے ہیں اس سے زیادہ ملتا ہے. کیا بات ہے. اس نے بولا بانٹ دیا ہے تو اور آئے گا تمہارے پاس. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے آئے. عبد القادر سیبی صاحب تھے خانہ کعبہ کی چابی جن کے پاس ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تا قیامت چابی سیبی خاندان کے پاس رہے گی. تو ان سے دوستی تھی, سلام دعا تھا. پہلی بار پاکستان میں ان کو میں لے کے آیا. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ آئے تھے یہاں, اور اللہ ابھی تو اللہ ان کو غری کے رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. انتقال ہو گیا ہے 5 سال پہلے. تو بس ان سے ملاقات ہوئی, دوستی ہوئی, تو پھر میں نے ان سے بہت سی چیزیں مانگ کر لی. اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نوری بابا ہیں. یہاں میں روک رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ آپ باتوں میں بالکل مختصر سی بات بتاتے ہوئے نکلے. وہ غلاف کعبہ کتنا بڑا ہے, اور پاکستان میں ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ آپ ہیں لاہور کے بعد, وہ بھی تو بتائیے گا. مجھے بولا, میرا دیوار کا ناپ لیا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے مجھے غلاف دیا تھا پورا. کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ. کتنے یہ آپ کے اس سے اچھا یہ پوسٹر دیکھ لیں. جی جی. لمبائی بھی یہی ہوگی تقریباً. میں نے دیکھا غالباً یہی تھا. ہاں کچھ بتا رہے تھے آپ. تو وہ انہوں نے بولا کہ میرا ایک اور دوست ہے لاہور میں, اس کی دیوار اس سے بڑی تھی تو میں لے کے آیا. میں نے تو تمہیں پوچھا تھا کہ تم کون سی دیوار پہ لگاؤ گے, تو تم نے بتایا تھا, تو میں اس کے مطابق لے کے آیا. وہ تھوڑا چند انچوں کا فرق ہے, وہ اس سے بڑا ہے. اچھا, اور بھی چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہم نے دیکھی ماشاءاللہ, جیسے وہ پتھر بھی ہم نے دیکھا, پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی, پھر وہ جھاڑو بھی, وہ ذرا بتائیے گا نا اسے. وہ الحمدللہ میں غسل کعبہ پہ گیا تھا, تو وہاں یہ جھاڑو تھا, تو یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے, وہ دیتے نہیں ہیں, اچھا واپس لے لیتے ہیں. وہیں خانہ کعبہ کے اندر غسل کعبہ کے بعد وہ جھاڑو لے کے آپ جا نہیں سکتے. اچھا. تو میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی تھی, تو بولا اس طرح تو لے جا نہیں سکتے, میں شام کو تم میرے گھر سے لے لینا, کیونکہ ایک تم لوگ تو سب لوگوں کو کچھ بولیں گے کہ ہمیں بھی چاہیے. اور لوگ بھی تھے, تو انہوں نے مجھے پھر وہ جھاڑو اسی دن شام کو ان کے گھر گیا تو مجھے پیش کیا. اچھا, اندر بھی ایک میں نے وہ ریڈ کلر کا جو دیکھا خانہ کعبہ, وہ کیا کس طریقے؟ جس طرح باہر کالا غلاف ہے, اس طرح اندر یہ چھوٹے چھوٹے ریڈ اور گرین ہے. اچھا. وہ اوپر لگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی میں نے ان سے مانگا, وہ بھی مجھے انہوں نے دیا, جو میرے گھر میں لگا ہوا ہے, آپ نے دیکھا تھا. اچھا, کتنی مرتبہ ہم تو طواف کرتے ہیں مطاف کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو خانہ کعبہ ہے ملتزم, اور وہاں سے عتیم کی دیوار تک گھوم کے ہم آ جاتے ہیں, ہمیں اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا. الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو اس اعزاز سے بھی نوازا. تو کتنی مرتبہ آپ اس خانہ کعبہ کے اس ریڈ یعنی اس باؤنڈری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا؟ الحمدللہ 5 بار ماشاءاللہ. 5 مرتبہ آپ اندر گیا, وہاں نماز پڑھی. ماشاءاللہ. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جو جن کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کی, وہ آپ کے گھر پہ بھی آئے, اور انہوں نے کیا ان کے بارے میں بتائیے نظر. الحمدللہ وہ عبد القادر سیبی صاحب تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھی. اب ان کے کزن کے پاس ہے. چابیاں اسی خاندان میں چلے گی, باہر نہیں جائے گی, بادشاہ بھی نہیں لے سکتا اس چابی کو. اچھا. تو پاکستان آنے کی دعوت دی میرے بھائی نے, تو وہ پاکستان آئے اور ہمارے گھر پہ ہی ہمارے ہی مہمان رہے. اچھا. وہیں رکے. بہت سادہ طبیعت کا آدمی تھے, اتنے سادہ تھے کہ وہ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, جب جیسے ہی پتہ چلتا تھا مجمع لوگوں کے لوگ آتے تھے تو یوں صوفے پہ اوپر بیٹھتے تھے, جیسے ہی لوگ نکل جاتے تھے تو یہ زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. اور میں جب بیٹھنے جا رہا, بولا نہیں تم اوپر بیٹھو. میں نے کہا کیوں؟ بولا میرے کو یہیں زمین پہ مزہ آتا ہے, میں نے ساری زندگی زمین پہ بیٹھا ہوں, یہ تو مجبوری ہے کہ لوگوں کو سامنے میں صوفے پہ بیٹھتا ہوں. اللہ اسے غری کے رحمت کرے, بہت اچھے انسان تھے. اچھا, روز رسول کے اس غلاف کی طرف آتے, وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اندر جانے کا؟ وہاں جانے کا ایک بار مجھے چانس ملا تھا, لیکن میں گیا نہیں. اچھا. کیونکہ ہماری تو سانس بھی گندی ہے. ہائے ہائے ہائے, کتنی بڑی بات ہے. اب نوری بابا وہاں کے متولی تھے, اس کو بھی پہلی بار پاکستان ہم ہی لے کے آئے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور ہمارے گھر پہ ہی رکے, ہمارے ہی مہمان رہے. ایسا آپ سے یہ تمام گفتگو تو ہوئی ہماری, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے وہ ناظرین ہیں
الحمدللہ جس طرح روحانی حیثیت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا اور پاکستان، اور وہاں بھی آپ جاتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا، یعنی میں یہ سوال نہ کروں تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے حج کیے اور کتنے عمرے کیے، پھر وہ بات تھوڑا سا دوسرے اس میں چلی جائے گی۔ اچھا، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی جو کام ہے، کمیونٹی کے کام ہے، یہ کس طرح انجام دیتے، کس طرح ٹائم مینیج کرتے، کس طرح نکال لیتے؟ غصہ بھی آتا ہے کبھی کہ یار یہ کیا، چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے آدمی؟ الحمدللہ مجھے اللہ رب العزت نے ایسے پارٹنر اور بھائی دیے ہیں کہ میں کاروبار پہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ میرے پاس سارا وقت یہی کام ہے، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں ان کا کام بھی لمبا چوڑا ہے۔ الصفا ہے جو اسلام آباد، اس کو بھی دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کر، اور ابھی ہم اس کی نئی ہاسٹل بھی تعمیر کر رہے ہیں جو انشاءاللہ اگلے مہینے اوپننگ کریں گے، ماشاءاللہ، تو آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ اور حاجی صاحب کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور دیکھیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ یہ تمام چیزوں کی قیادت کر رہے ہیں، اس یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ یوتھ بھی ان کاموں کو کریں ہو تاکہ جو ہے نا ہماری یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا جائے؟ یوتھ کے لیے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ جو اگلا دور آ رہا ہے وہ دور بغیر تعلیم کے بیکار ہے۔ میں جماعت میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تعلیم پہ سب سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ یہ اگر کسی گھر کا ایک بچہ اگر نکل گیا نا، پورا خاندان بن گیا۔ اچھا، میں یہ کہوں کہ زندگی میں آپ کو کس لمحے سب سے زیادہ یہ احساس ہوا کہ آپ کا کام آپ صرف ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ میں کوئی خدمت نہیں کر رہا، اللہ رب العزت، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کرا دیتا ہے، اور کس طرح کراتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، وہ سکون کے لمحات جو ہے رات کو، وہ کیا آپ کو تھوڑا سا کئی فخر کی طرف تو نہیں لے کے جاتے کہ یار مجھے اتنا بڑا شرف ملا، مجھے یہ ساری چیزیں ملی، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو نوازی ہے، اس کا کس طریقے سے آپ اس کو میں دیکھتے تو ہیں؟ بس اس رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا جتنا اس نے کرم اور فضل فرمایا ہے، اور اسی کا کرم اور فضل ہے کہ ابھی بھی ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک فخر پاکستان جس طرح آپ نے اپنے کردار کے حوالے سے پاکستان کو جو ہے لوگوں کی خدمت کی، برادری کی خدمت کی، تو یہ جو ہمارے لوگ جو ہے سوشل کاموں کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ کیسے کام کرے کہ انہیں بھی کم سے کم اپنی برادری کا فخر کے حوالے سے پیش آنا جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ مزید اور اچھے کام کرے تو فخر پاکستان کے زمرے میں آئے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں پہلے اپنی قوم، اپنی برادری کا خیال رکھو، اس پہ کام کرو، اس کے بعد انسانیت پہ کام کرو۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا ہے، بلکہ میں تو یہ یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی 2 ہیں جو مسلم نہیں ہیں، اچھا، لیکن ماشاء ٹھیک ہے، اللہ۔ انسانیت تو ہے نا، وہ انسان کے بچے تو ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ انسانیت پہ کام کریں۔ بھائی صاحب، آپ سے ماشاءاللہ جتنی گفتگو ہوئی اور جتنی باتیں ہوئی اور جتنی چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی اس پیریڈ میں، جو ہمارا جو دورانیہ تھا 40-45 منٹ کا، اس کے اندر ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اور فخر پاکستان کے حوالے سے اللہ نے آپ کو جو ہے جو چیزیں جو کہ نوازی ہے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے تمغہ امتیاز سے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر اچھے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر وہ ہو جائے تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا، اور سب اسی کوششوں میں، کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار ہمارے دلوں میں رہے، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت ہونے کا شرف دیا، اس کی ہم صحیح پاسداری بھی کر سکے۔ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے، اپنے وقت نکالا، اور ہمیں بھی اچھا لگا کہ آپ جیسے شخصیات سے ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور ہر سیٹرڈے کو یہ 4 بجے پروگرام انشاءاللہ تعالی چلے گا، تو اس کے اندر ہم مزید اگلے پروگراموں میں اپنے اس فخر پاکستان کو
بلوائیں گے اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور دیکھا آپ نے جو کہ حاجی مسعود پارک صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی کیفیت کے ساتھ ساتھ جو ان کے گھر میں ہیں اور جو خدمت کرنے کے جذبے سے انہیں جس طریقے سے ان کے دل کے اندر جس طریقے سے محبت، پیار، اپنی برادری، اپنی عوام، اپنے لوگوں اور خاص طور پہ وہ لوگ جو واقعی خدمت کے حوالے سے جو ہے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جن کی خدمت کی جا سکتی ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، اسپیشل بچوں کی، جس طرح صفا کے حوالے سے اسلام آباد کی، عالمگیر ویلفیئر کی، میمن خدمت ہوم کی، اپنی جماعت کی، اور یہ بہت سارے چیزیں خدمت کر رہے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے اس فقرے پاکستان کی زینت بنیں گے۔ اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ایسے لوگ جو ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات کے حوالے سے، انفرادی خدمات کے حوالے سے، اجتماعی خدماتیں کیے، وہ ہمارے لیے سب کے لیے قابل عزت ہے، قابل تعریف ہے، اور قابل میں کہوں گا کہ قابل ستائش ہے، اور ہم سب کا مان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہی پاکستان ہے جس نے ہمیں عزت دی، مقام دیا، حیثیت دی، پہچان دی، اور اسی پاکستان کے توسط سے ہم جانے اور پہچانے جاتے۔ اور اس وطن کے حوالے سے میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اور وطن نے ہی ہم کو سب کچھ دیا، اس وطن کو ہم نہ بھولیں۔ 14 اگست قریب سے قریب ہے، اور مارکہ ہے پاکستان جو کہ پاک فوج کے نام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ 14 اگست کا یہ مارکہ حق جو ہے، اس کے لیے ہم اپنی پاک فوج کو بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور اپنی اس عوام کو بھی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔